प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। जेसी टीवी के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अरकान ईमान, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब। ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा अपने अंदर एक वॉल्यूम रखता है और इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि मसीही अकायद और मसीही तालीमी मौज़ूआत जो हैं उन पर खुदावंद के कलाम की रोशनी में बातचीत की जाए। और इस प्रोग्राम में आप एक नए सीज़न में बहुत से ऐसे मौज़ूआत से बरकत पाएंगे जिसमें खुदावंद के खादमीन, तजर्बाकार सीज़न खादमीन खुदावंद के कलाम की रोशनी में आप तक कलाम की बातें पहुंचाएंगे और हम सब उसे बरकत पाएंगे। जो इस प्रोग्राम का एक बुनियादी मकसद है वो ये है कि इस प्रोग्राम में सेहतमंद कलाम की जो सेहत है, सेहतमंद तालीम जो है उसको आप तक पहुंचाया जाए। ऐसे खादमीन को आपके सामने लाया जाए और उनके साथ बातचीत की जाए जो कलाम की सेहत के लिए सेंसिटिव हैं, हसास हैं। और इसके साथ साथ दौर जदीद में जो बाइबली मौज़ूआत हैं उनकी अहमियत और उनको दौर जदीद में आज के दौर में किस तरह से देखा जाता है, उनको समझा जाता है, उसके बारे में बातचीत की जा सके। सो इसमें आज हम जो देखेंगे वो पासबानी खिदमत के ताल्लुक से देखेंगे जो कि एक इंतहाई अहम और संजीदा मौजू है। और आज हमारे साथ इस खिदमत के बारे में बातचीत करने के लिए, ये खिदमत क्या है, इसमें खादम की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और इस खिदमत में क्या क्या मुश्किलात और मसाइल हैं और दीगर और बहुत सी बातें वो हम जिन खादम के वसीले से सुनेंगे। उनका नाम है पास्टर शहजाद परवेज़। होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च मिनिस्ट्रीज़ पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। एक बड़ा सीज़न तजर्बा उनके पास है पासबानी खिदमत का, चर्च प्लांटिंग का। 9 कलीसियाएँ कायम कर चुके हैं। इसके अलावा शागिर्द साजी के काम में, तालीम और जो बाइबली तालीम है उसके काम में वो मशगूल हैं। 30 साल का पासबानी खिदमत का तजर्बा अपनी मसीह ज़िंदगी के अलावा वो रखते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो कुछ भी बातें करेंगे उनसे हम सबको बरकत मिलेगी। सो आए अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, पास्टर शहजाद परवेज़। पास्टर साहब, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। और बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आप जेसीटीवी के एक बड़े, यू आर एन ओल्ड फ्रेंड। जी बेशक। और हमारे व्यूअर्स आपसे बड़ी अच्छी वाकफियत रखते हैं और पहले भी वो आपको देखते रहे हैं और आपकी खिदमत के वसीले से बरकत पाते रहे हैं। खुदा उनका शुक्र हो। और ईमान है कि आज भी हम बड़ी बाबरकत बातें करेंगे। आमीन। सो जल्दी से अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। पासबानी खिदमत, पास्टोरल मिनिस्ट्री, पास्टोरल ऑफिस, इसके बारे में बात करते हैं। एक हवाला अगर हम पढ़ लें तो क्या ख्याल है? बिल्कुल। अगर हम इफ्सियों का ख़त देखें और उसका 4था बाब और उसकी 11वीं आयत खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से यहाँ से शुरू करेंगे। और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबशर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुक़द्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। 13वीं आयत, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मक्कारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। और 15वीं आयत भी पढ़ लेते हैं, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पैवस्त होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। खुदावंद की बरकत खुदावंद के कलाम के साथ, इसके पढ़े जाने के साथ है और हम इसे कबूल करते हैं। जी पास्टर साहब, पास्टोरल मिनिस्ट्री के बारे में बताएं, इसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच आपकी इस खूबसूरत दावतनामे के लिए जो मोहब्बत से भरा हुआ था। और यकीनन जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न के साथ ये मेरा पहला प्रोग्राम नहीं है। एक लंबा सालों पे मुहित जो एक ताल्लुक़ है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जैसे टीवी की मैनेजमेंट के लिए भी जो याद रखते हैं और कलाम की खिदमत के लिए गाहे बगाहे बुलाते रहते हैं। हाँ, अलबत्ता ये
شرف آج مجھے حاصل ہو کہ آپ کے ساتھ میں یہ پہلا پروگرام کر رہا ہوں. Amen. And Thank you. it's really honor for me. Thank you for me as well. جہاں تک ہمارے موضوع کا تعلق ہے پاسٹورل منسٹری کو ہم نے ڈسکس کرنا یا بحیثیت ایک شخصیت پاسٹر کو ڈسکس کرنا، تو جب ہم کتب کو اٹھا کر دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں، تو لفظ پاسٹر جو ہے یہ لیٹن ورڈ جو ہے وہ پاستور سے نکلا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کا مطلب ہی جو ہے وہ چرواہا، شیپرڈ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. بائبل مقدس کے اندر 3 مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن میں پہلا لفظ جو ہے وہ چرواہا، جس کے لیے یونانی زبان کا لفظ پوئمین یوز کیا گیا ہے. دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے نگہبان، انگلش میں اوورسیئر اور یونانی میں ایپسکوپل اس کے لیے یوز ہوا. اور پھر تیسرا ورڈ جو ہے وہ بزرگ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، کیا بات ہے، جس کے لیے گریک کا ورڈ جو ہے پریسپیٹروس استعمال کیا گیا. سو یہ 3 اصطلاحات، 3 الفاظ جو ہیں یہ بائبل مقدس کے اندر پاسٹر کے لیے، نگہبان کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں. اور ان تینوں کے اندر اگر ہم ایک کامن ایک مفہوم دیکھیں ان کا، تو وہ ایک چرواہے کا یا ایک نگہبان کا مفہوم آتا ہے. اور پھر لفظ پاسٹر کے ایٹمالوجی جب ہم دیکھتے ہیں یا اس کے بیک گراؤنڈ جا کے دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ لیٹن ورڈ سے جو وہ آیا ہے، ہاں جی، اور اس کے لیے جب وہ ہم لفظ ایک پادرائے بھی یوز کرتے ہیں. کیا بات ہے، اردو کے قریب ہے. جی ہاں، یہ تو پادرائے جس کا میننگ جو ہے وہ بھی نگہبان ہی جو ہے. اور لیٹن کی آپ نے بات کی، بڑی زبردست لٹریری سائڈ پہ بھی ہم جا رہے ہیں. ہاں جی، کیونکہ انگریزی پہ لیٹن کا جو ہے وہ ہسٹوریکلی بڑا ایک غالب اثر ہے. بالکل. تو وہاں سے اس کا مطلب ہے کہ انگلش میں یہ پاسٹر کا ورڈ جو ہے، ہاں جی جو آپ بالکل. نے ورڈ بولا، دیکھیں جو لینگویجز ہیں نا، ان کے اندر ہمیشہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. ایک لینگویج دیگر کئی لینگویجز کے ورڈز اپنے اندر سمو لیتی ہے. کیا بات. اور ہماری جو اردو زبان ہے یہ تو ہے ہی لشکری زبان. اس میں آپ جب وہ انگلش گھسا دیں وہ بھی اردو ہی لگے گی. یعنی آپ کسی کو کہ یار لائٹ تو آن کر دو، تو کوئی سننے لگے گا بہت اچھی اردو بولتے ہیں، حالانکہ لائٹ آن دونوں انگریزی کے الفاظ ہیں. تو اسی طرح کچھ لینگویجز کے اندر جو ہے وہ دوسری لینگویجز کے ورڈز کو قبول کرنے کی جو فلیکسیبلٹی ہے وہ کم ہوتی ہے، کچھ میں زیادہ ہوتی ہے، مگر ہوتی ضرور ہے. ونڈرفل ونڈرفل. تو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. جب ہم اسکول میں گوئنگ تھے، بچے تھے، تو ہمیں بتایا گیا جی کہ فارسٹ جو وہ بولتے ہیں. ہم نے بڑی مشکل سے انگریزی سیکھی، فارسٹ سیکھا، بڑے ہوئے اس عمر کو پہنچے تو پتہ چلا جی جنگل بھی انگریزی میں یوز ہوتا ہے. اور انگریز نے کیا کیا، اس نے، حالانکہ جنگل پرشین ورڈ ہے، فارسی زبان کا لفظ، بٹ انگلش کے اندر اس کو ایڈجسٹ کر دیا. اور پھر انگریز بڑا سیانا تھا، اس نے جب وہ ہمارے لیے دونوں کا فرق بنا دیا، جنگل جو قدرتی طور پہ لگ گیا اور فارسٹ جو انسانی ہاتھ نے لگایا، ہمیں قبول کرنا پڑا. تو بعض اوقات جو لینگویجز جو ہے نا وہ اس طرح کا کھیل جو ہے وہ کھیلتی ہیں. تاہم لفظ پادری کا جو ہے وہ اس کا آغاز یا اس کے جو نکلا ہے یہ پاستور سے نکلا ہوا لفظ ہے. اور بائبل مقدس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 ٹرمنالوجیز جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوئی ہیں، پریسپیٹروس اور ایپسکوپل اور پوئمین جو ہے وہ یوز ہیں. اور ان سب کا مطلب، ان چاروں الفاظ کا میننگ جو ہے وہ ایک ہی لیا جاتا ہے، یعنی نگہبان. تو جو کلام کی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ابھی جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، جو لیڈنگ پیسج ہے ہماری ڈسکشن کا، جی، افسی اور 4 باب اس کی 11ویں آیت میں لفظ اس کے لیے آیا ہے اردو کے ترجمے میں چرواہا. جی. اور یہ ایک ہی بار یہ جو لفظ ہے استعمال ہوا ہے. جی. اور زیادہ جو پویمان ہے، جو لفظ ہے، یونانی لفظ ہے، جس سے پھر آگے ہم جو اصل لفظ ہے وہ جب پاسٹورل منسٹری کو، پاسبانی خدمت کو یا چرواہے کی خدمت کو یا اوورسینگ کو یا پریسبیٹری کو بیان کرنے کے لیے یا بشپ کو یا ایلڈرز کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا، وہ 18 دفعہ استعمال ہوا. جی. ایک بڑا والیوم ہے ایک ورڈ کا، ایک لفظ اور ایک 18 دفعہ استعمال ہوا ہے. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اتنی بار اس کی فریکوینسی ہے، تعداد ہے، دہرایا گیا ہے، وہ اس کے میننگ کو اجاگر کر رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں بھی جیسے کہ آپ نے 3 حصے بتائے، بلکہ یہ اتنے تفصیل کا تقاضا کرنے والے
آپ نے جو 3 کیٹیگریز بتائی ہیں یہ کہ اس پہ ہم اور بھی آگے جا کے ہم بات کریں گے اپنے پروگرامز میں خدا ہم نے چاہا تو. یہ کیا حجم بتاتے ہیں اس خدمت کا؟ ہم چونکہ دیکھنا چاہ رہے ہیں پاسبانی خدمت کیا ہے. بہت سے چونکہ آج جو ہم ایک ایسے تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر آ گئے ہیں کہ 5 روحی خدمتوں میں جو کہ کلیسیا کے پلرز ہیں 5 منسٹریز جو 5 فولڈ ہے 5 روحی خدمتیں جس کا بھی ہم نے افسیوں 4 باب کی 11ویں آیت اور اس کے بعد ہم نے پڑھا. وہ بنیادی 5 خدمتیں اس کے علاوہ وہ اور کپلڈ کر کے اور بڑی ایک ڈائیورسٹی ہمیں نظر آتی ہے لیکن بنیادی طور پہ 5 جو ہیں یہ 5 روحی خدمتیں ہیں. بہت سی خدمتوں کو پس پشت کر کے نظر انداز کر کے اس خدمت کا جو رجحان ہے دور جدید میں وہ بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ ہمارے ریجن میں. اگر ہم اپنے علاقائی کانٹیکس کو دیکھیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں پاسبانی خدمت ہے کیا جی. اور جب آپ نے بھی وہ 3 کیٹیگریز بتائی ہیں اس کے معنوں میں اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ اس کو وسیع کرتے ہیں اور وہ اس کو کلیئر کرتے ہیں کہ یہ منسٹری کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو یہ پتہ چلے کہ یہ خدمت اصل میں کیا ہے اور جو اس کے بارے میں ابہام ہے جو پھیلا ہوا ہے کنفیوژن ہے. بہت سے لوگ پاسبانی خدمت میں ہیں لیکن وہ ریئلائز نہیں کر پا رہے کہ پاسبانی خدمت کے کیا کیا ڈائمینشنز ہیں. ذرا پلیز اس کے بارے میں بتائیے. اور اس سے پہلے کہ آپ بولیں بتائیں مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آپ ایک سیزنڈ پاسٹر ہیں اور یہ ہمارے پروگرام کا ہمارے عزیز ناظرین کو میں یہ بتانا چاہوں گا ہمارا مقصد یہ ہے اس پروگرام کے وسیلے سے تعلیمی باتیں ان خادموں کے ساتھ ڈسکس کی جائیں جو تعلیم کی جو صحت ہے بائبل مقدس کی اس کے بارے میں حساس ہیں اور سیکنڈلی اس موضوع اس خدمت کا تجربہ بھی رکھتے ہیں. تو جی اوور ٹو یو پاسٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. 2 چیزیں اس میں میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. جی. نمبر 1 بہت کم ایسا ہے کہ ہمارے ہاں جو پیسٹورل منسٹری ہیں جو پاسبان ہے آج کا وہ جو چرچ پالیٹی ہے نا اس سے جب وہ آشنا نہیں ہے. بہت کم پاسبان ہیں جبکہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی چرچ پالیٹی ہے کیا یا ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹ آف دا چرچ ہے کیا. جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو چرچ پالیٹی یا چرچ کا ایک جو سٹرکچر ہمیں نظر آتا ہے وہ پوپائے پالیٹی نظر آتی ہے جس کے اندر ہماری جو کیتھولک چرچ ہے وہ نظر آتا ہے. پالیٹی کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتا. پالیٹی جو ہے یہ ورڈ اسی سے لفظ ہے پولیٹیکل جو ہے وہ بھی نکلا ہوا ہے. پالیٹی مینز جب وہ ایڈمنسٹریشن یا گورنمنٹ انتظام جو منفی سیاست ہے اس کی بات نہیں کر رہے نہیں منفی سیاست ہم اسے انتظامی ڈھانچے کی بات کر رہے ہیں. ایک چرچ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہو از دا لیڈر ہو از اس سے نیچے والا کون ہے یہ چونکہ ہم مختلف ڈینومینیشنز کے اندر ہیں جن کے اندر میجر ڈینومینیشنز کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس ہیں. پھر پروٹیسٹنٹس کے اندر آگے کافی ساری ڈینومینیشنز ہیں. تو ایز پاسٹر ایک چرچ لیڈر کے طور پہ ہمیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے تب تک ہم اپنے چرچ کی مینجمنٹ کو ایڈمنسٹریشن کو یا ہمارا چرچ کس ایک گورنمنٹ کے اندر چرچ گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے وہ بھی بائبل مقدس وہ بھی بائبل کے مطابق ہی ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا. سو سب سے پہلا جو ہے وہ ہمیں ایک پوپائے پالیٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے جس کے انڈر جو کیتھولک ڈینومینیشن جو ہے وہ چلتی ہے. ایک شخص جو ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی ایز پوپ جو ہے وہ ان کے ساتھ آگے ان کے کارڈینلز پھر بشپس اور پھر آگے جب وہ ان کے حلقے میں جو فادرز اور پھر اس طرح گویا یہ ایک سسٹم ایک ڈھانچہ ایک سٹرکچر ہے جس کے تحت جو وہ چل رہے ہیں اور وہاں پہ جو اتھارٹی ہے وہ ایک شخص کے پاس پوپ کے پاس ہے اور وہ اتھارٹی آگے شفٹ ہوتی ہے جو وہ چلتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا ہمارے سامنے آتا ہے یہ کائنڈ آف پالیٹی آتی ہے وہ دوسری کائنڈ آف پالیٹی جو ہمارے پاس آتی ہے ایپسکوپل پالیٹی جس کے اندر جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں بشپی نظام. ٹھیک ہے جی. یہ لفظ اوورسیئر اس کے لیے یوز ہوا ہے اور جو ایک بشپی نظام ہے یا ایپسکوپل پالیٹی ہے یہ ایک انتظامی جو وہ کہہ لیں کہ عہدہ ہے.
کیونکہ بشپ صاحبان کا بھی جو مرکزی کام ہے وہ نگہبانی ہی ہے، اور یہ ایک انتظامی عہدہ ہے کہ اگر ایک ڈینومینیشن کے پاس 50 60 100 چرچز ہیں اور وہ ان کو 3-4 گروپس میں یا ڈائیوسیز میں یا ایریاز میں ڈیوائیڈ کرتی اور کسی ایک کو اس پہ سپروائزر جو ہے وہ اپوائنٹ کرتی ہے، ہی از دا بشپ، ہی از دا اوورسیئر، وہ اس سارے علاقے کا، ان پاسٹرز کا اور ان ایریاز کا۔ اس حلقہ فکر یا سوچ کے جو گروہ ہے یہ ان کے حساب سے ایگزیکٹلی، جی ہاں، لیکن ہم نے جس میں ہمارا چرچ آف پاکستان جب وہ فال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا پریسبیٹروس پالیٹی، جس کے اندر ہمارا پریسبیٹیرین چرچ آتا ہے، یعنی یہ وہ سسٹم ہے یا وہ ڈھانچہ، وہ سٹرکچر ہے جس کے اندر جو چرچ مینجمنٹ ہے وہ ایلڈر صاحبان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ پاسٹرز کی تقرری، چرچ کی مینجمنٹ، چرچ کے فیصلے، یہ سارے جو ہے وہ ایلڈرز، ان کی میٹنگ بیٹھتی ہے، وہ اس میں جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، پادری صاحبان کی موجودگی اس میں یقینی ہوتی ہے، بٹ جو ایک ڈیسیژن پاور ہے وہ ایلڈرز کے پاس جو ہوتا ہے۔ یہ چرچ کی ایک پالیٹی ہے جس کے تحت پریسبیٹیرین چرچ۔ آپ اس کو جاری رکھیں، لیکن تھوڑا سا جو ہے میں اس میں تھوڑی سی مداخلت کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پالیٹی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، چونکہ ہم مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بائبل مقدس کے فریم میں کہاں پہ کون سی چیز جو ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایلڈرز، دا ورڈ ایلڈر بزرگ ہو گیا، وہ سیپریٹ ہو گیا، اور ایک پاسٹر کا جو ورڈ ہے یا منصب ہے وہ سیپریٹ ہو گیا ہمارے ڈھانچے کے اندر، ہمارے سٹرکچر، یعنی کہ اس ہیومنلی ڈیولپڈ، ہم جو ابھی ریسنٹلی جو بھی آپ نے ابھی جو بات کی اس کے مطابق اوکے سو تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل، اب ہم بائبلی فریم میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، یہی ہم جس طرف جانا چاہ رہے ہیں یقیناً، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ پھر کیا ڈویژنز ہونی چاہیے تھی، کیا ڈویژن ہونی چاہیے، کیا ڈویژن نہیں ہونی چاہیے، اور کیونکہ جو معنی آپ نے بتائے ہیں وہ سب کے سب ایک ہی ہارمونائز میننگ کی طرف اور خدمت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جی اچھا، نمبر 4 پہ جو ہے وہ آ جاتی کانگریگیشنل پالیٹی۔ اوہ واو، ٹھیک ہے، یہ وہ ایک انتظامی ڈھانچہ ہے، جی جی، یہ کتنی لمبی فہرست جائے گی؟ یہ سیکنڈ لاسٹ ہے جی۔ یہ ایک وہ سٹرکچر ہے جس کے اندر جو کانگریگیشن ہے یا کانگریگیشن میں سے آپ وہ ایلڈرز نہیں ہیں، ڈیکنز نہیں ہیں، لیکن وہ کہہ لیں کہ بزرگ ہیں، قابل عزت لوگ ہیں، وہ جو ہے وہ چرچ کے نظام کو جو ہے وہ آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اور پھر نمبر 5 پہ جو ہے وہ آ جاتی ہے پاسٹورل پالیٹی، جس کے اندر پاسٹر جو ہے وہ با اختیار ہے اور وہ کلیسیا کو جو ہے وہ لے کے چل رہا ہے، اینڈ ہی از رسپانسبل، وہ جو بھی اگر چرچ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو بھی، نہیں جا رہا تو بھی۔ اب جو آپ نے بات کی تھی نا کہ کیا یہ ساری جو پانچوں کی پانچوں ہیں اکارڈنگ ٹو بائبل ہیں، یہ انتظامات یا یہ انتظامی ڈھانچے بائبل ہی سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اعمال کی کتاب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو رسول تھے انہوں نے کہا اپنے لیے 7 نیک نام اشخاص چن لو، ہم کلام اور دعا کی خدمت میں لگے رہیں گے، اور ایکچولی what was that ministry? they were deacons، تو وہ انتظامی امور ان کے حوالے جو ہے وہ کر دیے گئے تھے۔ پھر پال جو ہے وہ کہتا ہے تیموتھیوس کو، میں نے تجھے جو ہے وہ کرنتھس اس میں چھوڑا تھا کہ تو آتے ہوئے شہر بشہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے، تو وہ ایلڈرشپ وہاں پہ جو ہے وہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہمارے پوپائی سسٹم ہے وہ مقدس پطرس سے جو ہے وہ لیا جاتا ہے، ریفرنس جو ہے وہ لیتے ہیں، مسیح خداوند نے پطرس پہ ذمہ داری ڈالی، میری بھیڑے جو ہے وہ چرا۔ لیکن ان پانچوں میں سے جس چیز کو ہم لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں پاسٹر، اور ان پانچوں کے اندر جو پاسبان ہے نا، اس کا کام جو ہے جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ نگہبانی جو ہے وہ کرے۔ اس کے لیے میں ایک ریفرنس جو ہے یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا، پطرس کے پہلے خط اور اس کے 5ویں باب میں سے، اور اس کی پہلی آیت، پہلا پطرس 5واں باب پہلی آیت، ٹھیک ہے۔ تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے کرو؟ لاچاری سے، نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق، خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے، اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو۔ سو یہ ایک پاسبان کے لیے جو ہے وہ ایک پیٹرن سیٹ ہو گئے یہاں پہ۔
وہ کسی بھی پالیٹی کا حصہ کیوں نہ ہو، وہ پریسبیٹیرینز میں ہو، وہ کانگریگیشنل میں ہو، وہ پیسٹورل میں ہو، وہ ایپسکو، کہیں پہ بھی جب وہ پاسٹر اوڈین ہو گیا ہے تو پھر بائبل کا یہ حصہ اس پر جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے کہ بھائی اب آپ کا کام جو ہے وہ اپنے گلہ کی گلہ بانی کرنی ہے، اور لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے کرنی ہے۔ تو اس میں ایتھیکل اور اسپرچول سینس ہمیں ایک نظر آ رہی ہے، دونوں نظر آتی ہے ہمیں اس میں، اس کی خدمت کے اندر۔ بالکل دیکھیں جب لکھا ہے نا کہ ناجائز نفع کے لیے نہیں، تو یہ ایک ایتھیکل سینس ہے، اور جب یہ لکھا ہے نا کہ لاچاری سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے، تو اس کے اندر ایک اسپرچولیٹی نظر آتی ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو معلوم کرنے والا خداوند تو کیا چاہتا ہے میں کس ڈائریکشن میں کلیسیا کو لے کے چلوں۔ اس کا مطلب ہے، اس ورس کا مطلب ہے کہ he must be a visionary person۔ اب پاسٹورل منسٹری کے لیے اس سے پیشتر کہ اس کے پاس ویژن ہو، اس سے پیشتر اس کے پاس خدا کا پلان پروگرام ہے، اس سے پیشتر کہ ہاؤ مچ اسپرچول ہی از، ان ساری باتوں سے پیشتر، ایون اس سے پیشتر کہ اس کے پاس کالنگ بھی ہے کہ نہیں، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس کا لائف چینج ایکسپیرینس ہونا ہے۔ اگر اس کی زندگی چینج نہیں ہوئی، نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہے، اس نے جب وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں سے معافی پا کے پرانی انسانیت کو چھوڑ کے نئی انسانیت میں قدم نہیں رکھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بے ایمانی ہو جائیں گی، اگر اس کی لائف کا چینج ہونے کا تجربہ ہی اس کے پاس نہیں ہے، مسیح کو قبول کرنے کا۔ ایک پاسٹر ہونے کے لیے سب سے پہلا اور ضروری کام جو بائبل مقدس دیکھیں میں کیا سمجھتا ہوں، یہ مومل بات ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا میں کیا سمجھتا ہوں، کہ مانے مہربانی، نہ مانے، بٹ اس کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، یہ شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے۔ سب سے پہلے اگر پطرس کو بھی کرائسٹ نے کہا تو میری بھیڑیں چرا، تو پہلے زندگیوں کے تبدیل ہونے کا تجربہ جو اس سے پہلے کہ وہ مصلوب ہونے کے لیے جاتا، دیکھیں اس نے ان پر دم پھونکا، یہ نئی پیدائش کا ایکسپیرینس جو ہے وہ نے دیا، ادروائز دم تو عدن میں ہی پھونکا گیا تھا، بٹ یہاں پہ ایک نیو برتھ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک نیا جنم، کہ ایک انسان وہاں پہ پیدا ہوا تھا مگر اب یہاں پہ دم پھونکا گیا، ایک نیا انسان جو ہے وہ پیدا ہے۔ تو پہلے لائف کا چینج ہونا مسیح کے لیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کالنگ اور یہ دیگر چیزیں جو یہ بات کی باتیں ہیں۔ پھر جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، اس میں سے بہت سے کویسچن نکلتے ہیں ان ڈھانچوں میں سے، جن کو ہم آگے جا کے جو پرابلمز فیس کی جا رہی ہے اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ایک چیز مجھے بڑی امپریسو لگی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ساری اس بات کو ہم سم اپ کریں تو جیسے وہ اسٹرانگ کی جو کنکارڈنس ہے، ایگزاسٹو کنکارڈنس، اس کا جو 4166 جو نمبر ہے وہ پوئمان اسی لفظ کو جو بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ someone who the Lord raises up to care for the total well-being of his flock, the people of the Lord۔ تو یعنی کہ ایک ایسا شخص جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے بھیڑوں کو جو ہاں جی، خدا کے لوگوں کی، بھیڑوں کی، خدا کے گلے کے، ان کی ٹوٹل ویل بینگ کے لیے کام کرے۔ بالکل اس کو ایکسپینڈ کرنے لگ جائیں تو اس میں بہت وسعت ہے۔ بالکل مختصر طور پہ یہ بتائیے تاکہ ہم اس شارٹ ٹائم میں ایک آئیڈیا لے سکیں، یہ جو ٹوٹل ویل بینگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہولسٹک اپروچ، مائنڈ، باڈی، سول، پاسبانی خدمت جو ہے اس میں کہاں پر فٹ ہوتی ہے، کیا ذمہ داری ہیں؟ آپ بھی پاسبانی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم آج کے اپنے جو ناظرین ہیں اور بعد میں بھی فیوچر میں بھی جو اس پروگرام کو دیکھیں گے، وہ کیسے پاسبان ہیں، یہ پاسبانی خدمت میں ہیں، تو گلہ بانی کی اس خدمت میں کیسے اس رخ میں کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پولس رسول جو ہے اس نے کسی بھی جگہ پہ پاسبان ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے جب بھی اپنی خدمت کو شو کیا اس نے رسالت کی خدمت شو کی، حالانکہ اس نے ایونجلزم بھی کیا، اس نے ٹیچنگ بھی کی ہے، ایون اس نے پیسٹورل منسٹری جو وہ بھی کی ہے، ٹھیک ہے، اور رسالت تو اس کے پاس تھی، چرچز اس نے پلانٹس وہ کیے بھی ہیں، بٹ اس کے باوجود وہ اعمال کی کتاب کے اندر کہتا ہے کہ کلیسیا کی فکر ہر روز مجھے دباتی ہے۔ یہ ایک پاسٹر کا حال ہے، کلیسیا کی فکر ہر روز دبائے،
اور جب ہم بات ہے فی زمانہ بے شمار فکریں ہیں ہر کسی کی علیحدہ علیحدہ پہ، بٹ ایک پاسٹر سے جو توقع کی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی اور چیز کے لیے فکر نہیں کر سکتا. مطلب یہ کہ اس کی جو پریورٹی ہے نا وہ مسیح کا گلہ ہے، کہ اس کی کیئر کی جائے، اس کی رکھوالی کی جائے، اس کی ٹیچ جائے، وہ اس کو کیا جائے. انفارچونیٹلی جو اس وقت جو ایک پاسبان کی اپروچ ہے، یقیناً سبھی نہیں بٹ میجورٹی آف پاسٹرز جو ہے وہ کچھ ان حالات سے جو ہے وہ آگے نکل چکے ہوئے ہیں. ہم لوگ آگے تو نہیں کہوں گا بلکہ ہم ان حالات سے پرے ہٹ چکے ہوئے ہیں. آگے ہونے اور پرے ہونے میں بڑا فرق ہے. سو یہاں پہ اسی ورس کو میں لوں گا پہلا پترس 5 باب کے اندر، تو جہاں پہ لکھے نا کہ لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق، اور لکھے خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں. اب یہ ایلیمنٹس جو ہے وہ انفارچونیٹلی پیسٹورل منسٹری کے اندر آ چکا ہوا ہے، جہاں پہ جب وہ بے شمار افراد، اب دیکھیں نا ہر جو بھی خدمت میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو پادری کا ٹائٹل لیتے ہیں. وائی ناٹ اپوسلس؟ کیوں نبوت نبی نہیں ہے؟ کیوں جو ہے وہ ساری عمر مبشرانہ خدمت جو ہے وہ کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کی بہت سی ریزنز ہیں جو میں چند ایک اگر میں بیان کرنا لگوں تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شاید ان کا جو ٹارگٹ ہے نا وہ منسٹری ہے ہی نہیں ہے کہ وہ پاسٹورل منسٹری کو انڈرسٹینڈ کریں یا سمجھیں. ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ شاید ان کے ناجائز نفع ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے اسی لیے کلام میں اس کی سپیس لکھ دی گئی ہے بالکل کہ اس سے آپ نے بچنا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ باتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ خدا کا کلام آدمیوں کا لکھا ہوا نہیں ہے. خدا کا کلام روح القدس سے لکھوایا گیا ہوا ہے، لکھا آدمی مگر لکھوایا روح القدس سے اس گیا ہے. منسٹری کو جب ہم دیکھیں تو آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے دس ٹیمپٹیشن میں ایگزسٹ. بالکل کیوں اور نہیں جی. یہ ایک بہت بڑا، اور صرف یہی نہیں بلکہ آگے یہ لکھا ہے کہ اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ. آج پاسبانی خدمت کے اندر جو ہے وہ ایک سیلیبریٹی ہونے کا عمل اور اپنے آپ کو ایک جو وہ جسمانی لیڈر کی طرح پیش کرنے کا اور کلیسیا کو جو اپنے غلام سمجھنے کا ایک تصور جو ہے وہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اور لکھا ہے بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو. سو ایک پیٹرن ہونا، ایک نمونہ ہونا جو ہے یہ ایلیمنٹس جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا خوبصورت عرصہ جو ہے تقریباً جو 15 سے 20 سال پہ محیط رہے 1980 سے 2000 تک کا، بہت زبردست. کم از کم اس ایریا کے اندر جب وہ یہ ایک زبردست ریوائیول کا ٹائم گزرا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن 2000 کے بعد کیوں ایسا نہیں ہوا؟ میری اپنی سوچ ہے جو میں نے جب وہ آبزرو کیا ہے، جب میں نے انالیسس کیا، شاید 2000 کے بعد کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ وہاں پہ خدمت جو بالخصوص جو وہ پاسٹورل منسٹری جو ہے نا یہ پاسبانی خدمت جو ہے وہ ایک سیلیبریٹی میں چینج ہونا شروع ہو گئی، تبدیل ہو. اور آج اس کا جو امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ آج جب وہ میں پھر کہہ رہا ہوں سبھی نہیں لیکن میجورٹی جو سوچ لی ہی نہیں جاتی کہ یہ جو خدمت ہے یہ ایک سرونٹ ہوڈ ہے. اس کے اندر خادمانہ کام جو ہے وہ کرنے والا ہے. ہاں انتظامی امور میں اور بائبل کے مطابق جن اصولوں پہ ہمیں جب وہ سٹینڈ لینا ہے ان پہ سٹینڈ لینا ہے، وہاں پہ کھڑے ہونا ہے ہمیں اور وہاں پہ سخت ہونا ہے. لیکن اس سختی کا مطلب جو ہے وہ حکومت جتانا جو ہے وہ نہیں ہے. مجھے یہاں پہ ایک ریفرنس جو ہے وہ یاد آ رہا ہے یربام کے تعلق سے. پہلا سلاطین اس کا 3 باب ہے اور اس کی 33 ورس سے. اب یربام جو ہے وہ ایک ایسا شخص تھا جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلا. اخیا نبی کے وسیلے سے خدا نے نبوت کرا دی، بادشاہ بن گیا، 10 قبیلوں پر جو ہے وہ شمالی سلطنت پر حکومت کرنے لگ گیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن وہ دل سے خدا کے ساتھ نہیں چلا. خدا اسے غلطیوں کو نظر انداز کرتا چلا گیا، سب کچھ چھوڑتا، مگر ایک کام اس نے بڑا غلط کیا. اور وہ جو کام تھا اس کے لیے لکھا کہ خدا نے اس کے گھرانے کو مٹانے کے لیے یہ کام اس کے برداشت نہیں کیا. اور وہ کام کیا تھا میں یہ حوالہ پڑھنا چاہوں گا. جی ضرور ضرور ضرور. پہلا سلاطین اس کا 13واں باب اور اس کی 33ویں آیت 33rd ورس. فرسٹ کنگز چیپٹر نمبر 13 ورس 33 لکھا ہے اس ماجرے کے بعد بھی یربام اپنی بری راہ سے باز نہ آیا بلکہ اس نے عوام میں سے اونچے مقاموں کے کاہن ٹھہرائے. اور یہ غور طلب حصہ ہے
دیکھنے والے جو بھائی بہن ان کے لیے، جس کسی نے چاہا اسے اس نے مخصوص کیا تاکہ اونچے مقاموں کے لیے کاہن ہو. اور یہ کیسی غلطی تھی اس کی؟ لکھا ہے یہ فعل یربام کے گھرانے کے لیے اسے کاٹ ڈالنے اور اسے روئے زمین پر سے نیست و نابود کرنے کے لیے گناہ ٹھہرا. یہ جو فٹافٹ ہم آرڈینیشن کر دیتے ہیں نا، سب کچھ جانتے ہوئے سب کچھ، ہاں جی، یہ جب وہ بندہ ناراض ہو کے جا رہا ہے، اچھا یار تو ناراض ہو تینوں ایلڈر بنا اچھا دینا. نہیں، یہاں پر یربام اس کو پتا تھا ان چیزوں کا، ہاں جی بالکل، کلرجی موجود تھی. ہاں جی، اور وہ پہلے سلیمان کے ساتھ رہے، وہ جانتا تھا سلیمان کی ہیکل بنانے میں یہ بندہ ساتھ ساتھ رہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اور سلیمان کے مشیروں میں سے یہ ایک جو ہے وہ بزرگ آدمی تھا اور سب کچھ جانتا تھا. بٹ اس کے باوجود بھی لکھا ہے جس کسی نے چاہا، یعنی جس نے کہا مجھے بھی کاہن بنا دو، نے کہا تو بھی بن جا. آج جو پاسبانوں یا پاسبانی خدمت کا معیار جو گر گیا ہوا ہے نا بھائی جی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یربام کی اسپرٹ ہے. تو یہ ہمیں بالکل ڈیفرنٹ ڈسکشن کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے خدا کی. ابھی جو آپ نے حوالہ پڑھا پہلے پطرس کا، اس میں لکھا خدا کی مرضی. ہاں جی، اس کا مطلب ہے پاسبانی خدمت ایسے ہی نہیں، اٹس ناٹ این ایڈمنسٹریٹو جاب. بالکل. جیسے بہت سے لوگوں نے ایڈمنسٹریٹو ایسنس کو لے لیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے کام صحیح سنبھال لیں. اس میں اور بہت سے معاملے شامل ہیں. ہم ان باتوں کو دیکھیں گے. ابھی ہم اس بات کو یہیں پر اختتام تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہم اگلے جو ہے پروگرام میں اس کو اور زیادہ کوالٹی کے ساتھ، رچنس کے ساتھ دیکھ سکیں. سو خداوند کا شکر ہو کہ آج ہم نے پاسبانی خدمت کے بارے میں دیکھا کہ یہ کیا ہے اور بائبل مقدس ہمیں کس طرح سے دکھاتی ہے، اور آنے والے پروگرامز میں ہم اور زیادہ دیکھیں گے یہ خدمت کیا ہے. عزیز ناظرین، ابھی آپ نے بڑی سیر حاصل جو بات چیت ہے اسے سنا، اور کم وقت میں وسعتیں رکھنے والے موضوعات ہیں یہ. ان کو دریا کو کوزے میں بند کرنا تو مشکل ہے، لیکن ابھی ہم نے کلام مقدس کے فریم میں، اس کے کانٹیکس میں دیکھا کہ کس طرح سے ہم پاسبانی خدمت کو دیکھ سکتے ہیں. بہت سی باتیں نکل رہی ہیں، بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور کہاں پر اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، اور مس انڈرسٹینڈنگ میں بہت سے خادمین جو ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق اس خدمت کو سر انجام نہیں دے پاتے. اسی وجہ سے بہت سے چیلنجز ہمیں چرچز میں نظر آتے ہیں. چرچ کی وہ گروتھ، چرچ کی وہ ملٹیپلیکیشن، چرچ کی وہ کوالٹی، چرچ کی وہ ہیلتھ نظر نہیں آتی. ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے ہم کیسے بہتر طور پر پاسبانی خدمت کر سکتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی.